खुदावन यसु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम पहुंचे। मैं आपकी मेज़बान कौकब नरीन, वेलकम इन मिरेकल टीवी। व्यूअर्स, कलाम मुकद्दस में मरकूम है कि हमारी दम भर की मुसीबत खुदा के लिए अज़हद भारी जलाल पैदा करती है। हम आज सीखने वाले हैं कि दुख और हमारा रवैया, क्योंकि जब हम दुखों में ज़िंदगी गुजारते हैं, बेशक हम जितने भी अपने आप को खुदा के ताबिया समझ रहे होते हैं और खुदा के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन जब हमें दुख मिलते हैं, जब हम अपनी तरक्की के लिए, जब हमें रूहानी तरक्की के लिए खुदा दुखों से गुजारता है, तो हम अपने रवैयों को तब्दील करते और नाउमीद हो जाते हैं और समझते हैं कि शायद यही वक्त हमारे साथ रहने वाला है, हम कभी खुशी को नहीं देखेंगे, और फिर खुदा के नाम की बाज़-औक़ात तकफ़ीर भी कर देते हैं। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे कि हमें दुखों में, जो कि हमारे खुदा हमारी ज़िंदगियों में पैदा करता है ताकि हमारी रूहानी तरक्की हो सके और उसका भारी जलाल ज़ाहिर हो सके हमारे बदनों से, हमारी रूह से, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रदर फ्रांसिस परवेज़, जिनसे हम जानेंगे कि दुखों में हमारा रवैया क्या होना चाहिए और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमारी क्या तालीम है और क्या रवैया होना चाहिए, और मुकद्दसीन की ज़िंदगी से सीखेंगे कि उन्होंने किस तरह खुदा के ताबिया रहकर दुखों को मात दी और खुदा के नाम को जलाल दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो वेलकम इन आवर शो ब्रदर परवेज़ फ्रांसिस जी। बाप बेटे रूल कुद्दस के नाम से आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आए हम खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से जी जी ज़बूरों की किताब और उसका 30 बाब जी जी और उसकी 5 आयत से पढ़ेंगे। जी जी। क्योंकि उसका कहर दम भर का है, प्रेज द लॉर्ड, उसका करम उम्र भर का। आमीन। रात को शायद रोना पड़े, जी जी। पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। व्यूअर्स, बेइंतहा खूबसूरत वर्स, दिल को खुश कर देने वाली और एक उम्मीद देने वाली वर्स है। लिखा है, मुकद्दस दाऊद फरमाते हैं कि उसकी सताइश करो, उसके अच्छे कामों के लिए उसकी तारीफ करो, क्योंकि दुख हमारे ऊपर आते तो हैं लेकिन दम भर के लिए, लेकिन करम खुदा का, फजल उसका उम्र भर का। जी ब्रदर, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी सिस्टर, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। जी जी। आज का दौर जो है वो टेंशनों से भरा हुआ, आमीन, दुखों से भरा हुआ, जी जी, और खुशियाँ बहुत कम रह गई हैं। जी जी। हम इसको देखें बाइबल मुकद्दस में से, तो जी खुदावंद ने इब्तिदा में ही दिन और रात को बनाया। आमीन। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब जी जी और उसकी वर्स 5वें जी आयत में जी। लिखा है कि और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा, जी जी, और तारीकी को रात, जी जी, और शाम हुई। जी जी, दिन जो है ये कलाम मुकद्दस के मुताबिक भी, जी जी, और हम दुनियावी तौर पर भी जी जी। दिन को खुशी की अलामत समझते हैं, आमीन, आमीन। और रात को हम दुख की अलामत समझते हैं। बिल्कुल जी। और अगर खुशी की अलामत दिन है, जी जी, और गम की और कहर की अलामत रात है, जी जी, तो ये तो अबद से ही बने हुए हैं। आमीन। ये तो खुदा ने शुरू से ही बनाए हैं, दिन और रात शुरू से ही बनाए हैं। इसका मतलब है दुख और सुख, जी जी, ये खुदा ने शुरू से ही बनाए हैं। जी जी। प्रेज ये जिंदगी की खूबसूरती है, जी जी, और ये एक हकीकत है जी जी, कि हमारी जिंदगी में दुख भी आने हैं और जी जी, सुख भी आने हैं। जी जी, इसलिए इसको तस्लीम करना है। जी जी, ये जिंदगी की हकीकत है, और पाक कलाम भी हमें ये बताता है। जी, हमने ज़बूर में भी पढ़ा है, जी जी, जिसमें ये कहा गया है कि जो खुदावन का कहर है दम भर वो का दम भर है, का है, और उसका करम उम्र भर का है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये हमारी जिंदगी की हकीकत है जिसको हमने तस्लीम करना है। जी जी, और दुख हो या सुख हो, जी जी, उसकी हमद, उसकी ताजीम और उसकी प्रस्तिश करनी है। आमीन। ये और इसको तस्लीम करना ये है। सबसे बड़ी बात है ब्रदर, कि हम जब खुशियों में खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुशियों में उसकी गवाहियां देते हैं, तो हमें दुख में भी उसी तरह वफादार रहना चाहिए। ये तो कलाम मुकद्दस में मरकूम है। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना आरिफ के मुकाशमे में फरमाया कि जान देने तक मेरा वफादार रह, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो जान ऐसे तो नहीं दी जाती, जान तो तलवार से भी निकलती है, जान तो कोई फायरिंग करे तो निकल जाती है, जान तो बीमारी से भी निकल जाती है। बट प्रेज द लॉर्ड के खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दुखों की नवेद भी दी और कहा कि जान देने तक मेरा वफादार रह,
تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں دکھوں کی بھی خبر دی گئی ہے. اور مقدسین کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دکھوں میں بھی ہمیشہ خدا کے وفادار رہے اور شکریہ ادا کیا اور خدا سے برکات پائیں. جی بردر کیا کہیں گے؟ ہمیں خداوند کے بڑے بڑے انبیاء، جی جی، بڑے بڑے بادشاہ، جی جی، خداوند سے قریب لوگ بھی ہم نے دیکھا ہے، پاک کلام میں پڑھا ہے کہ جی جی دکھوں میں سے گزرے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی فطرت کو اور اپنی روحانی زندگی کو اس دکھوں میں اثر انداز ہونے نہیں دیا. سب سے بڑی ہمیں مثال ایوب صابر کی ملتی ہے. جی جی، اور ہم ایوب صابر کی کتاب کو اگر دیکھیں، اس کا پہلا باب، اس کا دوسرا باب اور اس کی 9ویں آیت میں، جی جی، تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا؟ جی جی، خدا کی تکفیر کر اور مر جا. جی جی، پر اس نے اس سے کہا کہ تو اے نادان عورت، جی جی، پر اس نے اس سے کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے. جی جی، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ بالکل. اور ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی. سسٹر، یہ دیکھا گیا ہے عام زندگی میں، ہاں جی، کہ کسی حد تک جب ہم سکھ میں ہوتے ہیں، جی جی، ہم خوشی میں ہوتے ہیں تو اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. جی جی، لیکن جب عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ جب دکھ کے دن آتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے الفاظ، ہمارے خیالات خدا کے لیے بھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس سے خدا ناراض ہوتا ہے. لیکن ایوب نے یہاں پر اتنے دکھوں کے باوجود بھی لکھا ہے کہ اس نے گناہ نہ کیا اور خدا کی نظر میں خطا نہ کی، ہر حال میں شکر گزاری کی. اور بردر میں یہ آپ کو ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ایوب، مقدس ایوب جو ہے، ان کا نام ہی دکھوں میں سے گزرنے میں صبر جو ہے نا، اس کی وجہ سے ان کا نام ایوب صابر کہا گیا انہیں. اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ واقعہ ہی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم خوشیوں میں خدا کا شکر گزاری کرتے ہیں تو دکھوں میں ہم مکر جاتے ہیں اس کے فضل سے. اور یہی بات ابلیس نے خدا کے حضور کھڑے ہو کر کہی کہ تو نے اتنی برکتیں دی ہیں اس کو، تو نے اپنے کلام کی باڑ اس کے ارد گرد لگائی ہوئی ہے، تو کیوں نہ تیرا شکر ادا کرے، کیوں نہ تیرے لیے خوشی بجا لائے اور تیرے آگے سجدہ ریز ہو. ذرا یہ سب ہٹا کر تو دیکھ، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تیرا خادم ایوب جو ہے کیسے تیری شکر گزاری کرتا ہے. تو یہ بڑی زبردست بات ہے. تو آج جب ہم دکھوں میں سے گزرتے ہیں تو ہمیں یہ بڑی خوبصورت مثال ملتی ہے مقدس ایوب کی، کہ جب ابلیس یہ دیکھتا ہے کہ اب ذرا کر کے دیکھتے ہیں، تو مقدس ایوب جو ہے وہ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو کیا کرنا چاہیے اس کے؟ بالکل، ہمیں ہر حال میں شکر گزاری کرنی ہے، اس کی حمد کرنی ہے. جی، ہم اپنے دنیاوی حالات میں دیکھیں تو جب ہمارے ہاں کوئی افسوس ہو جاتا ہے، کوئی میت ہو جاتی ہے، کوئی ہمارا عزیز ہم سے جدا ہو جاتا ہے، تو ہمارے پاس کھانا کھلانے کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے بہت سا وقت ہوتا ہے. لیکن جب خداوند کے خادمین آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چھوٹی سی دعا کر لینا جی، اور چھوٹا سا گیت گا لینا، مہمان آئے ہوئے، مہمان آئے ہوئے. تو آج ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند کی اس وقت بھی شکر گزاری کرنی ہے. ہم جب افسوس پر ہوتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ خداوند کی شکر گزاری اور خداوند کی تسلی کی دعا کے لیے ہمیں وقت گزارنا چاہیے. اور ہم پر جب ایسے حالات آتے ہیں تو ہم ان حالات سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے وسائل ڈھونڈتے ہیں کہ یہ حالات ہم سے ٹل جائیں، لیکن ہم شکر گزاری کی طرف، تعریف اور تمجید اور حمد کی طرف نہیں آتے. اور بدر میں نے دیکھا کہ وفادار وہی لوگ کہلائے جنہوں نے دکھوں میں وفاداری کر دکھائی، جنہوں نے دکھوں میں، اور خدا نے پھر خود ان کی گواہی دی. کلام مقدس میں بڑے بڑے گواہ خدا نے پیش کیے کہ میرے ابراہم کو دیکھو اور ایوب کو دیکھو، اور یعقوب کی مثال ہم دیکھتے ہیں، اس نے بڑے دکھ اٹھائے اور اس طرح سے انہوں نے وفاداری کی، اور جو ہے آرے سے چیرے گئے خدا کے نام کے لیے، اور صلیب پہ لٹکائے گئے، اور جو ہے وہ ان کے سر قلم کر دیے گئے، لیکن انہوں نے اس وقت بھی خدا کے نام کو جلال دیا. تو ہم تو اپنی زندگی میں خدا کے نام کو جلال کیا، ہم اپنی ہی ضرورتوں میں جو ہے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم خدا کو بھول جاتے ہیں اور پھر کفر بکنے لگ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے رشتہ دار ہمیں بدزن کرتے ہیں، چرچ جا کے تمہیں ملتا کیا ہے؟ تو تم نوکری کے لیے دعا کرتے ہو، تمہیں تو ملتی ہی نہیں ہے. چرچ جا کے خدا نے ہمیں کیا دے دیا؟ لیکن
خدا نے جو دیا ہمیں اور جو دینے جا رہا ہے وہ ہمیں خوشی نظر ہی نہیں آتی. جی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ آپ دعا کرتے ہیں، آپ پرستش کرتے ہیں، آپ کو کیا دے دیا، آپ کو کیا دے دیا. تو یہ بہت بڑی خطا کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ داؤد کیا کہہ رہا ہے، وہ دکھ میں ہے لیکن اسے آنے والی خوشی نظر آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے میں دن ضرور آئے گا اور خدا کا قہر جو ہے وہ دم بھر کا ہے، اس کا کرم عمر بھر کا. کہتا ہے میں رات میں بے شک رہوں لیکن صبح خوشی کی نوبت آئے گی. وہ آنے والی خوشی کو دیکھ کر اس دکھ کو برداشت کر رہا تھا کیونکہ اسے اپنے رب پر، اپنے خدا پر بھروسہ تھا. کیا کہیں گے؟ بے شک سسٹر، یہ بہت خوبصورت باتیں ہیں جو ہماری زندگی کو بہت سرفرازی کی طرف اور بلیسنگ کی طرف لے کر جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ ٹاپک، آج کی ہماری سیٹنگ بہت ہی بلیسنگ ہے، بلیسڈ ہے. اور نہ صرف ہم بلکہ ہمارے ویورز بھی اس بات کو آج سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے. اور یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے، بہت مشکل وقت ہوتا ہے کہ ہم دن بھر جب دکھ اور مصیبت میں پڑے ہیں اور رات کو ہم فیملی کے ساتھ مل کر شکر گزاری کریں، دعا کریں. رات کو اگر کوئی دنیاوی کام پڑے، کہیں جانا پڑے اور کچھ کام کاج کرنے پڑے تو ہم بڑی خوشی سے کر لیں گے تھکاوٹ کے باوجود بھی. لیکن ہمیں فیملی ممبرز کو بٹھا کر اگر پرستش اور ستائش اور کلام کی باتیں کرنی پڑیں تو یہ بہت بہت مشکل ایک اس طرح کا مقام آتا ہے جیسے پہاڑ ہم نے سر کر اور ہم بے فائدہ کر رہے ہیں، بے فائدہ کر رہے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسی سے جوئے ٹوٹ جاتے ہیں. جب ہم دکھ میں شکر گزاری کرتے ہیں تو جوا اسی سے ٹوٹتا ہے، مصیبت اسی سے ٹلتی ہے. سب کچھ ہماری زور توانائی سے نہیں بلکہ خدا کی روح سے ہی سب چیزیں جو ہے نا وہ ٹل جاتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں مقدس داؤد کی ایک، جب ہم دیکھتے ہیں زبور 42 میں وہ بڑی ہی خوبصورت اپنی مصیبت کے دوران جو ہے خوشخبری سناتے ہیں. وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ان کی زندگی میں آنے والی ہیں خدا کی طرف سے. وہ اس دکھ کو نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ موجیں میرے اوپر سے گزر گئیں، اگرچہ آبشار میرے اوپر سے گزر گئے، لیکن پھر بھی میں صبح کے وقت خدا کا گیت گاؤں گا کیونکہ وہ مجھے اپنی شفقت دکھائے گا. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. تو اس کے بارے میں جو ہے ہم بات کریں گے اور پھر ویور سے اجازت چاہیں گے. جی سسٹر، حاصل کلام یہی ہے آج کا کہ ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے، اس کی حمد کرنی ہے، اس کی تعریف کرنی ہے اور اس کا ذکر کرنا ہے، اس کے کلام کی باتیں کرنی ہے. یہ مشکل وقت تو لگتا ہے. میرا ذاتی تجربہ اس میں بہت وسیع ہے کہ یہ بہت مشکل کام لگتا ہے. لیکن ہم دکھ میں، خوشی میں تو کرتے ہیں، ثابت قدم رہیں اور اس کی شکر گزاری کریں تو وہ دکھ بہت شارٹ ہو جاتا ہے، بہت ہی شارٹ ہو جاتا ہے. اور ہماری جو خوشی کے لمحات ہیں ہم پر، جو وہ سرفرازی اور مبارک لمحات ہیں وہ بہت جلد آ جاتے ہیں اور بہت وہ وسیع ہو جاتے ہیں. اور دکھ بھی جو ہے خدا کے پیارے لوگوں نے، ہم اکثر کہتے ہیں کہ خدا اپنے پیاروں کو آزماتا ہے. دیکھیں صدرک مسک ابدنجو آگ کی بھٹی میں چلے گئے اور پھر خدا نے انہیں سرفراز کیا. دانیل نبی شیروں کی مان میں چلے گئے، خدا نے انہیں وہ صرف خدا کے لیے لڑ رہے تھے، انہوں نے اپنے لیے جنگ نہیں کی. اور پھر اگر ہم اونچا مقام چاہتے ہیں، اگر ہم واقعی خدا کی نظر میں مقبول، تو کلام میں کیا لکھا ہے؟ سب سے بڑی بات، اور خداوند یسوع مسیح کی کلام میں لکھا ہے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور پھر رب نے، اس کے باپ نے، خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. آج مقام تو چاہتے ہیں، آج اعلیٰ نام تو چاہتے ہیں، آج بڑے بڑے کروسٹ تو کروانا چاہتے ہیں، سیمینار، ہم ہیلنگ دینا چاہتے ہیں لوگوں کو، لیکن ہم دکھ نہیں اٹھانا پسند کرتے. لیکن دکھ اٹھا کر اس نے اعلیٰ مقام پایا. خداوند یسوع مسیح سارے مقدسین کے ساتھ، خداوند یسوع مسیح کی سب سے بڑی مثال کہ دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور تب خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اور پھر تاکہ ہر ایک گھٹنا یسوع کے نام پہ جھکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینوں کا، خواہ زمین کے نیچے کی. پریز دی لارڈ، ہیلیلویا. تو ویورز، میں آپ کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ ہمیں دکھوں میں بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ دکھ خدا کی طرف سے بڑی برکت ہوتے ہیں، ہماری روحانی ترقی کا باعث بنتے ہیں اور پھر اس کے بعد خدا ہمیں بڑی بڑی برکات دیتا ہے، ہمیں سرفراز کرتا ہے. پریز دی لارڈ، ہیلیلویا. تو ویورز، میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت پائی ہوگی. بردر، آپ کا بے انتہا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. دیکھتے رہیے میراکل ٹی وی میں. گاڈ بلیس یو آل. میں گاڈ بلیس میراکل ٹی وی. آمین. پریز دی لارڈ، ہیلیلویا.